बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। देखिए, एक तरफ तो इलेक्शंस का पूरा माहौल बनता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यानी इमरान खान की कानूनी टीम ही इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही है। पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को वकला ने जिंदा रखा हुआ है, जिस तरीके से हर हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कैंपेन कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है। दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस में भी इमरान खान की कानूनी टीम को कामयाबियां मिलती जा रही हैं। देखिए, पिछले 10 माह से हो क्या रहा है। इमरान खान के खिलाफ एक केस बनता है, उस केस को लेकर पूरा शोर मचाया जाता है, मीडिया उस केस को लेकर पूरा हंगामा खड़ा करता है, यानी यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान इस केस से बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान इस केस में नहीं बचेंगे। लेकिन एक स्टेज पर जाकर वो केस खत्म हो जाता है, क्योंकि उस केस से कुछ नहीं निकलता। आज इमरान खान के ऊपर एक और तगड़ा केस, जिस केस को लेकर पिछले कुछ महीनों से बड़ा शोर था, आज वो केस भी खत्म हो गया। 20 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आ गई है। इमरान खान की रिहाई में एक और रुकावट को दूर कर लिया गया। तफसीलात आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अडयाला जेल से इमरान खान ने एक और बड़ा खड़ाक कर दिया। इमरान खान से एक सहाफी ने सवाल किया अडयाला जेल में कि अगर फौज के जेरे निगरानी इंतखाबात होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। इमरान खान ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, केसेस तो इमरान खान के ऊपर बनते जा रहे हैं। पिछले 8-10 महीनों के अंदर इमरान खान के ऊपर 200 केसेस बन चुके हैं। इमरान खान के ऊपर केसेस बनने का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा ट्रायल होता है, उसके बाद अदालतों में उस केस को साबित नहीं किया जा सकता। यानी अभी तक पिछले 10 माह में कोई एक ऐसा केस नहीं है जो केस अदालतों में साबित हो जाए कि इमरान खान को इस केस में सजा होगी। तो शाखाना केस उठाकर देख लीजिए, साइफर केस उठाकर देख लीजिए, 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस, यानी कोई एक ऐसा केस नहीं है जिस केस में गवाहान, जिस केस में तमाम तर मुद्दई साबित कर दें कि इमरान खान का इस केस में कसूर था। इसी वजह से अदालतों में किसी न किसी स्टेज पर जाकर इमरान खान के खिलाफ बेबुनियाद केसेस जो बनाए जा रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। अदालती महाज से पिछले 12-14 घंटों के अंदर इमरान खान को अच्छी खबरें सुनने को मिली हैं। देखिए, कुछ अरसे से इमरान खान के खिलाफ एक निहायत भोंडा केस बनाया गया था, और वो केस था इद्दत के दौरान निकाह का केस। यानी जो जो बंदा इस केस को सुन रहा था उसकी आंखें शर्म से झुक रही थी कि इतना भी गिरा जा सकता है क्या, कोई इमरान खान को गिराने के लिए इतना भी गिर सकता है। 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ निकाह हुआ, यानी 2018 में इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी हुई। 2023 में 5 साल बाद बुशरा बीबी के साबिक शौहर को याद आया कि जब बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी हुई, जब निकाह हुआ, तो उस टाइम बुशरा बीबी इद्दत में थी। और जिस किस्म के घटिया इल्जामात अदालत में खुद खावर मानिका और उनके गवाह यानी उनके जो चौकीदार है लतीफ, उसने अदालत में आकर लगाए, कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी इस तरीके से किसी को गिराने की कोशिश कभी नहीं करेगा कि खुद जो है वो गिर जाए। कल इमरान खान की इस केस के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इमरान खान को इस केस में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। खास तौर पर सलमान अकरम राजा जो लाहौर में NA 122 से साद रफीक का मुकाबला भी कर रहे हैं। एक तरफ वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने इस केस में खावर मानिका को उड़ाकर रख दिया। यानी कल ये पूरा केस ही बंद हो गया इमरान खान के ऊपर। तफसीलात आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो पिछले तकरीबन 10-11 माह से इमरान खान को किसी केस में रिलीफ नहीं दे सके, किसी एक केस में उनकी अदालत से इमरान खान के हक में फैसला नहीं आया, लेकिन यह केस इतना बेबुनियाद है, इस केस में इतनी भी जान नहीं है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस केस को थोड़ा सा लटका भी सके। बिलाखिर उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दे दिया। अब गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। इमरान खान अडयाला जेल में है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होते
جا رہے ہیں اور وہ تمام تر گواہان عمران خان کے خلاف بیانات ریکارڈ کرواتے جا رہے ہیں۔ عمران خان ہمارے گھر آتا تھا، ہم دیکھتے تھے عمران خان اور بشرا بی بی کمرے کے اندر ہوتے تھے، ہم جب اندر جاتے تو یہ برہنہ حالت میں ہوتے، یعنی ایک گھٹیا قسم کے الزامات عدت میں نکاح کیس میں عمران خان کے اوپر لگائے جا رہے تھے۔ کل چیف جسٹس عامر فاروق نے گواہان کے بیانات کو روکنے کا حکم دے دیا اور باقاعدہ طور پر اس کیس میں ریمارکس دیے کہ اگر عدت کے دوران نکاح ہوا بھی تھا تو کیا بعد میں اس نکاح کو ریگولائز کر لیا گیا تھا؟ اگر بعد میں وہ نکاح ریگولائز ہو گیا تھا تو پھر اس کیس میں جرم کیا ہے؟ پھر عدت میں نکاح کا جرم کیا ہے؟ تقی عثمانی سمیت کئی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے فتوے باقاعدہ طور پر کل سلمان اکرم راجہ نے کمرہ عدالت میں سنائے، جس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ دیا کہ عدت میں نکاح کیس ایک طرح سے عمران خان کے اوپر یہ کیس ہی اڑا دیا۔ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے جو عمران خان کے حق میں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے سائفر کیس کا خفیہ ٹرائل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے روکا تھا، یعنی وہی ٹرائل جو اڈیالہ جیل کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا یہ خفیہ ٹرائل ہو اور اس خفیہ ٹرائل میں عمران خان کو سزا سنا دی جائے، یعنی پورا زور لگایا جا رہا تھا خصوصی عدالت کے ان جج صاحب کی جانب سے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وہ خفیہ ٹرائل روک دیا تھا۔ وفاقی حکومت باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف یہ سائفر کیس ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں، جس طریقے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا پچھلے کچھ عرصے سے کنڈکٹ رہا ہے، ایک عام تاثر ہے کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف نہیں ملنا، عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف نہیں ملنا، یعنی بلے کے انتخابی نشان کا جو کیس تھا اس کیس کی سماعت، اس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اور جو کچھ بھی اس کیس کے اندر ہوا، اس کے بعد ایک چیز یہ ثابت ہو گئی ہے، یعنی یہ تاثر بن گیا ہے، امپریشن کریٹ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملے۔ اسی وجہ سے نگران حکومت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف سائفر کا جو خفیہ ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا، جس کو روک دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی نگران حکومت ہوگی جو باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت کے خلاف خود سے کارروائی کرتی جا رہی ہے، یعنی خود سے مدعی بنتی جا رہی ہے، خود سے باقاعدہ طور پر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ سیاسی جماعت انتخابات سے باہر ہو جائے، حالانکہ یہ انتخابات کروانے آئے ہیں۔ نگران حکومت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، لیکن اس دفعہ نگران حکومت کسی اور مقصد سے آئی ہے، کسی طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسز ثابت ہو جائیں، کسی طریقے سے تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو جائے، لیکن آج دن تک کوئی ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا اور نہ ہی تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کیا جا سکا۔ تو عمران خان کو عدت میں نکاح کیس کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، گواہان کے بیانات روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے، سٹے آرڈر دے دیا گیا ہے، اب ایسے گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوں گے جس میں عمران خان خود سامنے نہ ہو، یعنی عمران خان کے سامنے تمام تر بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوں گے۔ کل عمران خان نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، عمران خان نے کہا تھا نکاح کیس میں جو کچھ کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو کرتے نہیں دیکھا، خاور مانی کا کمزور آدمی نکلا، میں ہوتا تو مر جاتا، ایسا بیان نہ دیتا، جنہوں نے یہ کیس کرایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو کیس ہے یہ حیران کن کیس ہے۔ 5 سال پہلے عمران خان کی شادی ہوتی ہے، 5 سال بعد سابق شوہر اٹھتا ہے اور جس قسم کے اپنی سابقہ بیوی کے اوپر الزامات لگاتا ہے۔ عمران خان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا وہ مر جاتا کہ اپنی سابقہ اہلیہ کے اوپر اتنے گھٹیا الزامات صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لگائے گا۔ پاکستانی معاشرہ اس قسم کے گھٹیا الزامات، اس قسم کے کیسز کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ کو دوسری خبر بتاتا ہوں۔ دوسری خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ کل عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ایک اور بڑا کھڑاک کر دیا۔ ویسے تو کل کا دن عمران خان کے نام تھا ایک دفعہ، پھر جب صحافیوں کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے، ویسے تو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملتی صحافیوں کو، کیونکہ جس دن عمران خان صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں اس دن نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی صرف عمران خان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں۔ پاکستان کا میڈیا تو آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھائے
جائے گا کہ عمران خان نے صحافیوں سے کیا بات کی, عمران خان نے صحافیوں کے سوالات کا کیا جواب دیا, کیونکہ پاکستان کا میڈیا صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ جناب نواز شریف کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں, اور میں آج کل آپ کو ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے جلسوں کی اصل حقیقت ہے کیا. کل عمران خان سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی. ایک صحافی نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ اگر فوج کی زیر نگرانی انتخابات ہوئے, یعنی اگر سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کو کہا گیا کہ وہ جو ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر اپنی ڈیوٹیاں دے, اور فوج کی زیر نگرانی انتخابات ہوئے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی؟ عمران خان نے اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا. عمران خان نے کل اس کا جواب بھی دیا اور ماضی کے ایک واقعے کا حوالہ بھی دیا. عمران خان نے کل اس سوال کا جواب دیا کہ ابھی بھی فوج کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ان انتخابات میں ووٹ دیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر فوج کی زیر نگرانی انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوگی. ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف وہ انتخابات بھی جیتے گی جس انتخابات کی نگرانی خود فوج کرے گی. عمران خان نے کہا کہ پچھلے سال یعنی 2022 میں ہماری جنرل باجوہ سے جو ملاقات ہوئی تھی, جس کا ذکر عمران خان نے کچھ دن پہلے بھی کیا تھا, ایوان صدر میں یہ ملاقات ہوئی تھی. عمران خان نے کہا کہ جو میری ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات میں مجھے جنرل باجوہ نے اس ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ آج بھی فوج کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں. تو اگر آپ یہ تمام تر یہ جو جلسے, ریلیاں اور جو ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں, اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم فری اینڈ فیئر انتخابات کروا لیں گے اور آپ کو 2/3 اکثریت مل جائے گی, کیونکہ فوج کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ 90% لوگ پسند کرتے ہیں. فوج جو ہے وہ 90% ووٹ آپ کو دے گی. دوسری کل ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز اور بھی ہوئی. کل کمرہ عدالت کے اندر جب عدت کے دوران نکاح کا کیس چل رہا تھا تو عمران خان نے کہا کہ جج صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. تب تمام لوگ جو اس کمرہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے, وہ خاموش ہو گئے. جو صحافی کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بتاتے ہیں کہ تمام صحافی بھی خاموش ہو گئے. عمران خان روسٹم پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جج صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اب اوپر ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے, چونکہ عمران خان کے کیسز کی سماعت عدالت کے اندر, وہاں پہ اڈیلا جیل کو عدالت بنائی ہوئی ہے تو وہیں پر کیس کی سماعت چل رہی ہوتی ہے. عمران خان نے کہا کہ جج صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو کرنل صاحب مجھے سن رہے ہیں, پھر انہوں نے عمران خان نے باقاعدہ طور پر اس CCTV کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا, ہیلو کرنل صاحب, میں عمران خان بول رہا ہوں, یہ سب کچھ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے کرنل صاحب کروا رہے ہیں, جج صاحب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. تو جب یہ جملہ عمران خان نے بولا تو وہاں پہ جو موجود صحافی تھے وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت کے اندر کہکے لگے, کمرہ عدالت کے اندر سب ہنسنے لگے. بہرحال کل ایک انٹرسٹنگ چیز اور ہوئی کہ سردار لطیف کھوسہ اور ان کے بیٹے شہباز کھوسہ بھی کل کمرہ عدالت میں موجود تھے. مجھے یہ بتایا گیا وہاں سے کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ کل عمران خان کا موڈ بہت اچھا تھا. عمران خان نے لطیف کھوسہ, شہباز کھوسہ کے ساتھ کافی دیر تک ہنستے رہے, بیٹھتے رہے, باتیں کرتے رہے. بے شک ان کو جو عمران خان کے اہم کیسز ہیں اس میں سردار لطیف کھوسہ کو پیروی سے ہٹا دیا ہے اور سلمان اکرم راجہ کو کئی اہم کیسز جو ہیں وہ سونپ دی, اور یہ بڑا زبردست کام عمران خان نے کیا. گو کہ اس ٹائم سردار لطیف کھوسہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ ظاہر اپنی کیمپین میں بھی بزی ہوں گے. سلمان اکرم راجہ بھی کیمپین میں بزی ہوں گے, وہ بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن اپنے اہم کیسز سلمان اکرم راجہ کے حوالے کر کے عمران خان نے ایک بڑا نیا اسٹریٹجک موو کیا ہے, کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے جس قسم کے دلائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی ہے. سلمان اکرم راجہ ایک اپ رائٹ لائر ہے, زبردست وکیل ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے آج عدت میں نکاح کیس میں عمران خان کو ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور وہ ریلیف صرف اور صرف سلمان اکرم راجہ کے دلائل کی وجہ سے ملا, ورنہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی عدالت سے عمران خان کا ریلیف لینا یا ملنا ناممکن ہے. سو عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. نواز شریف ڈپریشن کا شکار ہے, نواز شریف پھنستے جا رہے ہیں. میں مسلسل 2 دن سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں. اسلام آباد میں موجود باخبر صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نواز شریف شدید پریشان ہے. ایک تو اس طریقے سے وہ مومنٹم حاصل نہیں کر سکے جس مومنٹم کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دوسرا, نواز شریف اس ٹائم ایک بے اختیار سیاستدان ہے, با اختیار نہیں ہے. اپنی ٹکٹ بھی ایک جماعت کی اپنی ٹکٹ وہ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے, تمام تر چیزیں ان کو
کو स्क्रिप्टेड आ रही हैं और वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ इन दिनों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। आइंदा आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में खास तौर पर अदालती महाज में बड़ा अहम होगा, क्योंकि अगले हफ्ते में इमरान खान का तोशाखाना केस और ये जो साइफर केस में खुफिया ट्रायल को कलअदम करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई है। इन तमाम अहम केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। काजी फायज ईसा की अदालत से आप लोगों को कितना उम्मीद है, कितनी रिलीफ मिलने की तहरीक इंसाफ को उम्मीद है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।